अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब बहुत सी ख़बरें हैं और बहुत धमाकेदार ख़बरें हैं, बहुत चौंका देने वाली ख़बरें हैं, मगर मेन जो ख़बर वही है जनाब डीजी आईएसपीआर और जनाब डीजी आईएसआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो एक अचंभे की बात है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी होगी, तजिए तबसरे भी सुन लिए होंगे। मैं सिर्फ चंद सवालात को उजागर करूंगा जो शायद आपने ना सुने हों और आपके जहन में ना हों या आपके जहन में भी उठते हों। मेरे जो सवालात हैं वो थोड़े से मुतल्लिक हैं। पहले मैं आपको लुबे लुबाब उनकी अपना जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसका बता दूं। मोहतरम डीजी आईएसपीआर और जनाब डीजी आईएसआई जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बाज़ सियासी अनासर की जानिब से पाक फ़ौज और उसकी आला क़यादत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान पर अफसोस हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज ने गैर आइनी किरदार अदा करने से इनकार कर दिया था। अब ये लुबे लुबाब है। मेन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अरशद शरीफ जो सहाफ़ी है उसके कत्ल की थी, कत्ल के मौजू पर थी और ख़ुसूसन इमरान के मौजू पर थी दर पर्दा। अरशद शरीफ के कत्ल के मुतालिक जनाब उन्होंने अपनी पोजीशन साफ की है। जो थड़े के लोग कहते हैं कि जो क्यों करनी पड़ी ये कॉन्फ्रेंस, अच्छा थड़े के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये क्यों करनी पड़ी। आया फौज पहले से डरपोक हो गई है जो यूं ऐसे आना पड़ा, या फौज बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है। न्यूट्रल से मुराद वो न्यूट्रल नहीं जो इमरान खान साहब कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हमारे पास फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए, गद्दार कहा गया, मीर जाफ़र कहा गया और ये वो लोग हैं जो रातों को हमसे मुलाकात करके कहते थे कि आप सारी उम्र के लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएं, हमें इक़्तिदार दे दें। ये उनके अल्फाज हैं, थोड़े से रद्द बदल के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है, आवाम को गुच्छा कर कहता है, ये अकेला नहीं कहता, सभी ऐसे सियासतदान कहते हैं, मगर ये झूठ में आला दर्जे का इंसान है तो ये ज़रा ज़्यादा इसने झूठ फैलाया हुआ है। ये झूठ फैलाने की वजह से यही उन्होंने मेन मंबा भी उठाया कि झूठ फैलाने की वजह से आवाम के ज़हन इतने मुतासिर हो चुके हैं कि उन्हें उस झूठ को ज़ाया करने के लिए, झूठ को सच बताने के लिए कि सच क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। डीजी आईएसआई जनाब नदीम अंजुम साहब का कहना था कि मैं अपनी ज़ात के लिए, मेरी ज़ात के लिए जो मर्जी ये करें, जितना मर्जी कीचड़ चलाए, मैं जो आज आया हूँ सिर्फ पाकिस्तान की खातिर आया हूँ, अदारे की खातिर आया हूँ। यानी कि उनके कहने का मकसद था कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? क्या लॉन्ग मार्च की वजह से की गई या अरशद शरीफ के कत्ल की सफाई देने के लिए की गई? इसमें सारे सवालात उठाए गए। एक सवाल ये भी किया गया कि आप इतनी सारी बातें कर दी उन्होंने, इतने इल्ज़ामात आयद कर दिए, इतना कीचड़ उछाल दिया, तो आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ये बड़ा अहम सवाल है। डीजी आईएसपीआर का कहना था कि हमने एक्शन के लिए गवर्नमेंट को कह दिया है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है,
ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو پکڑ سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو سزا دے سکتے ہیں۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پر ایکشن کریں۔ اب دوسری طرف ہم صورتحال دیکھتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات کی اور سیدھی سی بات کی کہ اس سیاست میں ملوث نہیں ہے، ظاہر ہے وہ حکومت ہے، اگر کوئی بات ہو رہی ہے اداروں کے خلاف تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کا سدباب کرے، اس کو پکڑے، اس کو روکے۔ مگر دوسری طرف حکومتی نمائندے جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دنوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دوسرے تیسرے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خواجہ سعد رفیق کہتا ہے، اقبال صاحب کہتے ہیں، اور دوسرے تیسرے سب کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بھئی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ادھر فوج کچھ کہہ رہی ہے، فوج کا بیان کچھ ہے، آپ کا بیان کچھ ہے، سچا کون ہے بھائی؟ یہ تھڑے میں سے سوال کیا ہے مسلم لیگ نون کے جو سرکردہ ورکر ہیں تھڑے پہ بیٹھتے، انہوں نے یہ سوال کیا جی سچا کون ہے؟ اگر حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو پھر کون روک رہا ہے؟ اس کو پکڑنے سے کون روک رہا ہے؟ اس کو پکڑ کے اندر کیوں نہیں دیا گیا؟ اتنے بد تہذیبانہ بدتمیزانہ ٹرینڈ چلائے گئے، میرا خیال ہے کوئی شریف آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ کون روکنے والا تھا حکومت کو؟ کیوں نہیں پکڑا حکومت نے؟ اگر حکومت نے نہیں پکڑا، یہ بیان ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب دے رہے ہیں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی غلط ہو رہا ہے وہ اس کو روکے، اداروں پر اگر کوئی کیچڑ اتار رہا ہے تو اس کو روکا جائے۔ حکومت وقت نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ بھی $1 ملین سوال ہے۔ اس پر بحث پھر کبھی ہوگی کہ یہ یعنی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ دوسری یہ اہم بات جناب کہ میر صادق کہا گیا، میر جعفر کہا گیا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی، آپ نے پریس کانفرنس سن لی ہوگی۔ ایک اور بڑا اہم اس میں سوال کیا گیا کہ یعنی کہ جواب دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ ارشد شریف ہم سے رابطے میں تھا، اور رابطے سے مراد ظاہر سی بات ہے اس کا روزانہ رابطہ رہتا ہوگا۔ ویسے بھی وہ فوج کے کیا نام ہے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، فوجی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ظاہر اثر رسوخ تو ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم سے رابطے میں تھا، اس کا مطلب ہے آفیشیلی طور پر وہ رابطے میں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ارشد شریف کے پرانے جتنے بھی بلاگ ہیں، جتنے بھی اس کے یوٹیوب چینل پر بلاگ ہیں، جتنی بھی ٹویٹس ہیں، اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے فوج کے خلاف بات کی ہوئی ہے، حکومت وقت کے خلاف بات کی ہوئی ہے، ایسے ایسے الزامات عائد کیے ہوئے ہیں جو حقیقت سے جن کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ میں کو کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ ان کے ویلاگ پڑھ لیں، ویلاگ سن لیں، ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں، مرنے سے پہلے تک کیا کیا باتیں اس نے کی ہیں۔ ہر بندہ پی ٹی آئی کا کہہ رہا ہے جی ہم سے رابطے میں تھا، ہر بندہ۔ اگر آپ سے رابطے میں تھا تو آپ کو نہیں پتہ لگا وہ قتل ہو رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ تھڑوں کے سوال آتے ہیں کہ اگر فوج کے رابطے میں تھا تو پھر وہ ایسے ویلاگ کیسے کر رہا تھا جس کو جو فوج حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے؟ سپورٹ سے مراد یہی ہے نا، چاہے وہ اے پولیٹیکل ہے مگر بات تو یہی ہے نا، اسی کے انڈر ہے، ظاہر ہے تو سپورٹ تو ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ آیا اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس کو یعنی کہ گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر بیجا الزامات لگائے جا رہے ہیں،
آیا فوج کو نہیں پتہ تھا؟ یہ سوال اٹھائے گئے ہیں آج کی پریس کانفرنس کے بعد، جو کہ نہیں اٹھائے جانے چاہیے تھے، مگر اب لوگوں کے ذہن ہیں، اٹھاتے ہیں لوگ سوال۔ دوسری یہ بات یہ ہے، جو آخری اطلاعات آئی ہیں، خرم نامی شخص جو تھا، اس کے ساتھ جو ڈرائیور تھا، شنید یہ ہے کہ وہ ایئر وائی کا ملازم تھا، اور در پردہ جو فارم ہاؤس ہے وہ اے آر وائی کے سلمان صاحب کی ذاتی ملکیت میں ہے، وہاں ان کی پراپرٹی ہے۔ اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ 2 رکنی کمیٹی بقول رانا ثناء اللہ کے کنیا چلی گئی ہوئی ہے، تو وہاں سے جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد کوئی پکی بات ہوگی۔ ویسے یہ ہے کہ یہ عمران خان کو، اے آر وائی کے سلمان کو اور فیصل واڈا کو، جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں تھا، عمران خان نے خود کہا کہ جی وہ باہر چلا گیا، میں نے اسے باہر بھیجا، ان سب کو شامل تفتیش ہونا چاہیے، کٹکٹی باہر آ جائے گا۔ اب آتے ہیں جناب، یہ میں نے سوالات آپ کے سامنے رکھ لیے، آپ بھی سوچنے کے قابل ہوں گے، ماشاءاللہ ساری آپ نے ویوز سننی ہوں گے سب کے، تو اس پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو جو سوالات لوگوں نے کیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ کل لانگ مارچ ہے جناب، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اچھا ہاں، اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو اور بڑی مزے کی بتانا چاہتا ہوں، مزے کی کیا، اہم بتانا چاہتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد ہنگامی اجلاس جناب طلب کر لیا تھا عمران خان صاحب نے، لاہور میں اپنے تمام مصروفیات منسوخ کرنی تھی۔ وہ اجلاس طلب کرنے کے بعد جو اس نے باتیں کی، اس میں نہ کوئی نیوٹرل کا ذکر تھا، نہ کسی اور کا ذکر تھا، اس میں ذکر تھا تو وہی پرانے راگ کا کہ چور ڈاکو 2 چلے گئے ہوئے ہیں، اس میں زرداری کا بھی ذکر نہیں تھا، نواز شریف کا ذکر تھا، مریم کا ذکر تھا، یعنی کہ اب اس کا بیانیہ لانگ مارچ سے پہلے یہاں آ گیا، کسی چیز کا ذکر نہیں تھا۔ پہلے تو وہ سائفر کا ذکر کرتا تھا، امپورٹڈ حکومت کا ذکر کرتا تھا کہ انہوں کو بٹھا دیا، یہ کر دیا، لانگ مارچ تک۔ اب فوری طور پر اس نے بیانیہ تبدیل کیا ہے، اس پر بھی لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں، بھی یہ کیا ہوا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہ تجزیہ بعد میں کریں گے، اس تجزیے کو چھوڑیں گے نہیں، اس تجزیے کو بعد میں کریں گے۔ لانگ مارچ کل شروع ہو رہا ہے، ہونے دیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے۔ دوسرا جناب، اہم خبر تھی عمران خان کے حوالے سے کہ وہ لاہور بار کونسل میں جا رہے تھے، لوگوں نے جناب گھڑی چور کے نعرے لگا دیے، گھڑی چور گھڑی چور گھڑی چور، عمران چور کے نعرے لگا دیے جناب۔ اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، کاپی رائٹ کی وجہ سے میں پیش نہیں کر سکتا، تو عمران صاحب کے سر پہ پڑی ہے جناب۔ اب دیکھیں کوٹ کس کے، یعنی کہ بال کس کے کوٹ میں ہے، فوج کے، حکومت کے، یا عمران خان کے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شیخوں کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔